अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान के बनाने वाले भी हैं और पाकिस्तान को बिगाड़ने वाले भी हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने दोनों नुक्ते रखेंगे। पहला अहम तरीन मौजू जो हमारी नज़र में, जिसका ताल्लुक कराची में PSP की रैली से नहीं है, ना ही एबटाबाद में जलसे से है, उसका ताल्लुक ये है कि जो लोग जानते हुए, पहचानते हुए और यकीन के साथ पाकिस्तान के अंदर बदतरीन दहशतगर्दी करते हैं, क्या सहाफ़ियाना आदाब जो हैं ये इजाज़त देते हैं कि उनके इंटरव्यूज़ किए जाएँ? क्योंकि हमारा नुक्ता नज़र इस पर बड़ा वाज़े है कि जानने का अमल तकलीफ दे अमल है और रिपोर्टिंग के बगैर जानने का अमल मुकम्मल नहीं होता। पिछले दिनों सलीम साफ़ी साहब ने एहसान का इंटरव्यू किया, उसके साथ एक और इंटरव्यू है जिनका इंटरव्यू करने वाले भी हमारे पास मौजूद हैं, उनका तारफ़ मैं भी आपसे करवा देता हूँ। तो उसके ऊपर बहुत डिबेट चल रही है कि आया इस किस्म के इंटरव्यूज़ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नशर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बैन अक़वामी तौर पर जो आदाब हैं वो क्या कहते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बलूचिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है और इसका ताल्लुक, कल मैंने एडिटोरियल कमेंट में कहा था, बराह रास्त CPEC से भी बनता है और पाकिस्तान में जनरली जो फसाद फैलाने का अमल है उसको तक़वियत देने का मामला भी है। लेकिन हुकूमती हल्के क्या कह रहे हैं? बहुत तवील अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि हमने इनकी कमर तोड़ दी है, कलाकमा कर दिया है, हमें पता है ये लोग कौन हैं। तो आखिर अगर पता है और कमर तोड़ दी है तो बार बार ये वाक़यात क्यों होते हैं? पाकिस्तान के बनाने वाले भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होंगे। रज़ाकाराना तौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर काम कम होता है, लेकिन तलबा और तालिबात रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान भर से इकट्ठे हुए इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने बताया कि कम्युनिटी की सर्विस वो खुद से कैसे करते हैं, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, अपना वक्त लगा रहे हैं और वक्त देकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। पहले मौजू पर आते हैं। सलीम साफ़ी साहब सीनियर सहाफ़ी जियो न्यूज़, तज्ज़ियाकार भी हैं, इनका शुक्रिया, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। सादिया अफजाल साहबा सीनियर सहाफ़ी चैनल 92 तज्ज़ियाकार, इन्होंने नौरीन लगारी का इंटरव्यू किया। वो खातून जो सीरिया में दहशतगर्दी के चक्कर में गईं और एक दहशतगर्द से इन्होंने शादी की, पाकिस्तान में वापस आई और पाकिस्तान में आके उस दहशतगर्द का एजेंडा बढ़ाने लगी, पकड़ी गई। उनका इंटरव्यू इन्होंने किया, इनका भी शुक्रिया। फजल खान एडवोकेट साहब वालिद हैं शहीद साहबजादा उमर खान, जो आर्मी पब्लिक स्कूल मैसेकर के अंदर अपनी जान से हाथ धो गया। जवां साल बच्चा सैकड़ों दूसरे बच्चों की तरह, इनका दिल बहुत दुखा है और हम समझते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत ज़रूरी है इस बहस में लेना। इन एहसान को सज़ा दिलवाने के लिए रेट पिटीशन भी दायर की है पेशावर हाई कोर्ट में, इनका भी शुक्रिया। पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं सलमान मसूद साहब, एडिटर हैं इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में द नेशन के। हमारे प्रोग्राम के ज़ाविये से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को, जो दुनिया का एक बेहतरीन अखबार समझा जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में, तो सलमान का भी शुक्रिया। फजल खान साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि आप क्या नहीं जानना चाहते कि वो जहन क्या है जिसने इतनी बड़ी दहशतगर्दी की, जिसमें आपका नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ हज़ारों लोगों की तरह, और जानने के लिए क्या हमें इन लोगों से सवाल नहीं पूछने चाहिए? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हम पेरेंट्स बेसिकली इसके खिलाफ नहीं हैं कि उनका इंटरव्यू सलीम साफ़ी साहब ने किया या किसी और ने, कोई और भी, ये उनकी सहाफ़ती जिम्मेदारियां थी जो उन्होंने निभाई और जो कोई भी उनकी जगह पे होता उनको ये करनी चाहिए। हमारा इशू और पॉइंट जो है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जिस इदारे ने इस इंटरव्यू को फैसिलिटेट किया, आया उन्होंने ये कानून के अंदर किया या कानून से बाहर हटकर ऐसा कोई काम किया? जिस तरह पेमरा के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि अगर कोई वाकया होता है, कोई धमाका होता है, उसके फौरन बाद डेड बॉडीज की या इंजर्ड्स की फुटिंग्स पे क्यों पाबंदी लगाई थी? इसीलिए कि उसको ज्यादा ना किया जाए, उसको बढ़ाया ना जाए, जो क्राइम हुआ है या जो दहशतगर्दी हुई है उसको चढ़ावा या बढ़ावा ना मिले। इसी तरह कुछ नॉर्म्स होने चाहिए कि कुछ बाज ऐसे संगीन जराइम हैं कि उन जराइम में अगर कोई शख्स इन्वॉल्व है तो बेशक उसको मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई का, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर फोरम होना चाहिए जो कि हमारी नज़र में और कानून के मुताबिक अदालतें हैं। तो आया मेरा पॉइंट ये है कि इसे किसी अदालत के सामने पेश किया गया,
وہاں سے اجازت لی گئی کہ نہیں؟ کیونکہ نارملی جب کسی ملزم کو پکڑا جاتا ہے تو اس کو عدالت کے روبرو پیش کیا جاتا ہے، وہاں سے اس کا ریمانڈ لیا جاتا ہے، جسمانی ریمانڈ اس کو کہتے ہیں، پھر اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ اگر انسانی، آپ کا نقطہ پہنچ گیا مجھ پہ، اگر انسانی اور جذباتی زاویے سے دیکھا جائے، آپ کو کتنا شوق لگا احسان اللہ احسان کا انٹرویو دیکھ کر؟ شوق اس طرح لگا طلعت صاحب کی، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم نے بارڈر ٹائٹن کیے ہوئے ہیں، اور اصل میں اس کہانی، یہ جو کہانی ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہوا کیسے۔ سلیم صافی نے بہت اچھا سوال کیا تھا احسان اللہ احسان سے کہ آپ بڑا فریلی موومنٹ کر رہے تھے افغانستان میں، ہم مان لیتے ہیں کہ وہاں پہ این ڈی ایس یا راؤ والے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے یا جو بھی سچویشن تھی، لیکن میرا یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جو بڑا ویلڈ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا جو بارڈر ہے وہ تو کتنے مہینوں سے، آلموسٹ سال ہونے والا ہے کہ بہت ٹائٹ ہو چکا ہے، وہ آلموسٹ بند ہو چکا ہے۔ تو میں مجھے جو زیادہ ہمیں پیرنٹس کو انٹرسٹ ہے کہ یہ اس بندے نے سرنڈر کیا، کہاں پہ سرنڈر کیا اور کیسے سرنڈر کیا۔ سلیم صافی صاحب سے پوچھیں۔ سلیم صافی صاحب، ایک تو انٹرویو ہوا، اس کے اوپر ہمارا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے، اور ساتھ آپ کے انٹرویو کے اوپر بھی نقطہ نظر کلیئر ہے، لیکن یہ پوائنٹ آف ویو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ قانونی پیرائی کے اندر وہ انٹرویو تھا صرف اس وجہ سے کہ آئی ایس پی آر نے فیسیلیٹیٹ کیا، ذرا ایکسیس ان کے پاس ہے، ہم نے اگر ایکسیس لینی، قانونی طور پہ آپ مطمئن ہے کہ انٹرویو ٹھیک ہو؟ دیکھیے طلعت صاحب، ان کا دکھ بھی بالکل جینون ہے اور ان کے مطالبات بھی میں بھی سپورٹ کرتا ہوں۔ یہ میرا بھی مطالبہ ہے کہ اس طرح کے سوالات کا جواب قوم کو ملنا چاہیے، اور ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو، گورنر کے پی کے کو، یا باقی جو متعلقہ لوگ ہیں وہ ان کو، یا خیبر پختونخوا میں پشاور میں یہ واقعہ ہوا تھا تو وہاں کے حکمران پرویز خٹک کو ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، جہاں تک جرنلسٹک ایتھکس کی بات ہے، کسی کا انٹرویو کرنا وہ قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسامہ بن لادن امریکہ سے لڑ رہا تھا، لیکن اسامہ بن لادن کے انٹرویوز جتنے بھی ہوئے، سی این این پہ ہوئے یا الجزیرہ پہ ہوئے یا امریکی چینلز پہ زیادہ ان کے چلتے رہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا میں ہندوستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، لیکن مجھے اگر کسی ہندوستانی لیڈر کا انٹرویو ملتا ہے تو میں تو ضرور کروں گا۔ مثلا پچھلے چند مہینوں میں نے اگر ایک طرف امام کعبہ کا انٹرویو کیا تو دوسری طرف میں نے ایرانی ایمبیسڈر کا بھی انٹرویو کیا۔ مجھے انفارمیشن چاہیے، مجھے نقطہ نظر چاہیے، مجھے جہاں تک ایکسس ملے گا، جس بھی طریقے سے ملے گا میں اس کا انٹرویو کروں گا۔ اب یہاں پہ معاملہ ایک اور بھی ہے کہ دیکھیں، اس ملک کی پوری سیاسی قیادت جو یہاں پہ یہ پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس ساری پارلیمنٹ نے بیٹھ کے، جس میں اسفندیار صاحب کی پارٹی بھی تھی، جس میں اچکزئی صاحب بھی تھے، جس میں مسلم لیگ نون بھی تھی، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، انہوں نے فوجی عدالتیں کر کے وہ اختیار آرمی کو دے دیا، اور جسٹیفیکیشن اس کی یہ کہ بھائی آرمی لڑ رہی ہے تو آرمی کا یہ کام ہے کہ اپنے دشمن سے نمٹے۔ میرے اور آپ کے پاس صرف سیریز آتا ہے کہ فلاں فلاں کو پھانسی دے دی گئی، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ بھائی وہ جرم کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اب یہاں پہ بھی ان لوگوں سے فوج لڑ رہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب انصاف کا قطع کلامی، جب سعدیہ کو بیچ میں لے، جب انصاف کا نظام، جب سزا کا نظام، جب موت کا نظام فوج کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے دہشت گردوں کے حوالے سے، تو پہنچ کا نظام بھی فوج کے ہاتھ میں، یہ پورا معاملہ ان کو دیا ہوا ہے۔ اچھا میں ادھر نہیں، طلعت صاحب میں ایک وضاحت کروں، دیکھیے مجھے ایکسس دیا گیا میری ریکویسٹ پہ، میں نے ان کا انٹرویو کیا، اس کے بعد بھی آئی ایس پی آر کا جو ان کا ویڈیو پیغام تھا وہ چلا، ٹھیک۔ میں آج تک یہ بھی نہیں جانتا، اور یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو مجھے بتانا ہے کہ کس پالیسی کے تحت وہ آئے ہیں، کیا ان کو سزا ملنی ہے، کیا ان کو معاف کرنا ہے، یہ آئی ڈونٹ نو۔ البتہ اس روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ پاکستانی قانون کے مطابق سزا کیا جائے گا، لیکن میں نے پھر بھی ہٹ درمی نہیں کی، میں نے عدالت کا وہ انتظار کیا، میں کسی ادارے کے اس پہ، اور ہائی کورٹ جب اسلام آباد ہائی کورٹ۔ سعدیہ، آپ نے بھی انٹرویو کیا نورین کا، اس کی کہانی ذرا مختلف ہے بالکل۔ انٹرویو کر کے کیا پیغام ہم پہنچانا چاہتے ہیں؟ مطلب ایک معلومات کا پھر مقصد ہوگا نا، معلومات کیا دے رہے ہیں؟ بالکل صحیح۔ ایک تو طلعت صاحب مجھے حیرت اس انٹرویو پہ جتنا کرٹیسزم آیا اور سوشل میڈیا پہ جس قسم کا کرٹیسزم آیا، صحافتی اقدار کی، ان لوگوں نے میرے سے بات کی جو شاید خود بہت عرصے سے اس کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے انہیں نورین لغاری کا انٹرویو مل جائے، جیلسی کا ایلیمنٹ،
اور بعد میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, جی وہ کانٹیکٹ نمبر دے دیں, کیسے پہنچ گئے, یو گاٹ اے بگ اسکوپ. آپ کے انٹرویو کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ہم بتا رہے ہیں کہ جی ایک 19 سال کی لڑکی ہے جو یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس ایکسیس نہیں ہے یا پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ ڈاکٹر بن رہی ہے, وہ MBBS کالج میں جا رہی ہے, اس کے والد جو ہیں وہ 20 سال سے کیمسٹری کے استاد ہیں سندھ کی یونیورسٹی کے اندر. سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے اور جس طریقے سے فیس بک یا جو ادر ٹولز ویب سائٹس جو اس کو ریڈیکلائز کرنے میں شاید وہ معاون ثابت ہوئے, مطلب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ فیس بک کے پاکستان میں بھی پچھلے سال کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں 25 ملین یوزرز ہیں اور بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے ہاں یوتھ کی ہے. آپ نے یہ بتانا تھا کہ ریڈیکلائزیشن کا کیسے ہو رہی ہے اور آپ اپنے بچوں پر اثر انداز کیسے, بالکل, اور پیرنٹس کا بھی کہ اس کے والد خود اس انٹرویو میں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ اور وہ یہ چیز قبول کرتے ہیں کہ واقعی ہماری شاید کہیں پہ پرورش میں تربیت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے. ٹھیک, سلمان صاحب سوری مجھے لیٹ ہو گیا آپ کے پاس پہنچتے, یہ فرمائے گا کہ بین الاقوامی طور پر اگر آپ کو نیو یارک ٹائمز کو ملے انٹرویو احسان اللہ احسان کا اور نورین لغاری کا جھٹ سے ایکسکلوسیو, آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر کریں گے تو کیسے کریں گے, نہیں کریں گے تو کیوں نہیں کریں گے؟ گو ہیڈ. جی طلعت صاحب, اس میں یہ ہے کہ احسان کا انٹرویو نیو یارک ٹائمز نے پہلے بھی کیا ہوا تھا 2012 میں. ون آف مائی کالیگز ڈڈ انٹرویو وائل ہی واز ان ہائڈنگ. ابھی جو انٹرویو ہے اس میں جو انٹرنیشنل پریکٹسز بھی ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہمیں کرنا ہے, رائٹ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ انٹرویو کو کس طرح سے کاؤچ کرتے ہیں, کس طرح سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور آئی تھنک جو کرٹیسزم ابھی میں ڈبیٹ دیکھ رہا ہوں اس میں اس لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے ہیومنائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان دو پرٹیکولر لوگوں کو, جبکہ بہت سے لوگ اپسیٹ بھی ہیں, بہت سے لوگوں کی جانیں بھی گئیں بیکاز آف دی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. تو ہم لوگ انٹرویو کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ پرابلی بالکل ایک ون سائڈ قسم کی بات نہیں کرتے, اور اس میں جو زیادہ انٹینشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹو ٹیک آؤٹ اینڈ ریویل مور. وہ تو ہو گیا نا انٹرویو کس نے کیسے کرنا, وہ ہر صحافی کا طریقہ مختلف, لیکن فنڈامنٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انٹرویو اگر ملتا تو آپ انٹرویو ضرور کرتے. انٹرویو تو ہم کریں گے آف کورس, کیونکہ لیکن یہ کہ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی اور اس میں ہم جو ہے کس طرح سے اس کو بعد میں لکھیں گے, بیلنس اسٹوری لکھیں گے, اور جو ہے ایک ون سائڈڈ نیریٹو جو ہے وہ نہیں اس میں ہم دیں گے. جو ون سائڈڈ نیریٹو کیا ہے وہ اٹسیلف از اے ون سائڈڈ ڈیبیٹ, وہ تو خیر وہ ایڈیٹوریل پالیسی کے اوپر نہیں. اس کا جو دوسرا سائیڈ ہے وہ افغان حکومت کا سائیڈ ہے نا. میں اس سے پہلے بھی میں ہی آدمی ہوں کہ جو اشرف غنی کا انٹرویو کر چکا ہوں اور افغان سفیر کا بھی کر چکا ہوں اور کل پرسوں پھر بھی ان کا کروں گا. لیکن سلیم اس کا میرے خیال میں ہمارے لیے جو دوسرا سائیڈ ہے وہ لوگ ہیں جن کو فضل خان صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمیں میرے خیال میں وہ سائیڈ جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. جو فضل خان صاحب کا سائیڈ ہے نا, تو میں پہلے دن سے, اب حالانکہ ان کا دکھ اتنا گہرا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ باپ کا دکھ اور پھر جو سانحہ پشاور کا ہے, لیکن میں پہلے دن سے ان کے ساتھ اسی طرح فریاد کر رہا ہوں, اسی طرح رو رہا ہوں جس طرح باقی ہے. پھر دوسری ہمیں ایک اور چیز بھی اس کو دیکھنی پڑے گی کہ دیکھیں ریاست جو کچھ کرتی ہے اور ریاست جو معاملات کرتی ہے, یہ سینسٹیویٹیز ریاست کو دیکھنی چاہیے. اب پہلی بات تو یہ کہ یہ جماعت الاحرار کے ترجمان تھے, تو جماعت الاحرار نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی اس دن, وہ ٹی ٹی پی نے کی تھی. ٹی ٹی پی کے ایک اور لیڈ جو پورے پنجاب کے امیر تھے, لیکن صاحب یو نو کہ یہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں اور نام آئی نو صرف اس وجہ سے کہ نام تبدیل ہو گیا, پرانے گناہ معاف سر آئی نو, لیکن میں تو اسی کے کہتا ہوں نا کہ ایک قسم کے لوگوں کے جب آج سے 2 سال پہلے پنجاب کے عصمت اللہ معاویہ جو پنجاب کے امیر تھے وہ آگے, ابھی تو احسان اللہ احسان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ ان کو سزا ملے گی, ان کو پھانسی دیا جائے گا, ان کا کیا کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور میں نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا تھا. دیکھیں میرا کلیہ تو سب کے لیے ایک ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بلوچ بھی اگر کوئی سرنڈر ہونا چاہتا ہے, کراچی میں بھی جو لوگ الطاف حسین سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا چاہتے ہیں, کل افغانستان میں حکمت یار کا اگر ہوا ہے میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن یہ جو سلیکٹیو اپروچ یہاں پہ ہے نا کہ ایک طرح کی غیر معمولی دہشت گرد. اچھا جی طرح صاحب اگر میں مجھے ایک میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں, جس طرح بھی سلیم صافی صاحب بتا رہے تھے کہ احسان اللہ احسان کے ساتھ بھی جو بات ہوئی کہ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا. ایک یہاں نورین لغاری کے حوالے سے بھی کہ مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں ریاست کی پالیسی چیک کریں, اس کو چھوڑ دیا ہے, ریلیز کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ تاثر غلط ہے. اور سزا کی جب بات ہم کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ نورین لغاری جو ہے وہ
اس کو ایگزونریٹ کر دیا ہے یا انٹرویو کا مطلب اس کو لیجیٹمائز کرنا نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ریاست نے یہ کر دیا, ہماری فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں, آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی کسی چیز کو جانے دیں گے؟ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے, ان سے زیادہ تو کوئی اور نہیں ہو سکتا, تو وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوڑ دیا جانے دیا؟ آپ کا پوائنٹ بھی جانا چاہوں گا, گو ہیڈ پلیز. جی سر, یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے. میرا یہاں پہ اعتراض بالکل بھی سلیم صافی صاحب کے خلاف کوئی نہیں. انہوں نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھائی ہیں. ہماری جو ریٹ پٹیشن بھی تھی وہ آپ کا بیسک ایم ہے اسی کو فارورڈ کرتا ہے. 1 سال سے زیادہ ہمارا ہوا ایک ریٹ پٹیشن ہم نے داخل کی ہے کہ ہمیں اے پی ایس کے معاملے میں جو بھی انکوائریز, تحقیقات جو بھی پیش رفت ہوئی ہے اس سے ہمیں آگاہ کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بڑا امپورٹنٹ فریق ہیں. یہ احسان اللہ احسان یا کوئی اور بھی دہشت گرد, کوئی بھی نام اس تنظیم کو آپ دے دیں, اگر بعض جرائم ہوتے ہیں دے آر اگینسٹ اسٹیٹ, اس میں اسٹیٹ کے پاس یہ ٹھیک ہے رائٹ ہوگا, لیکن ہمارے ایشو میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہزاروں بے گناہ لوگوں کا خون ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم بطور پیرنٹس ہم بہت امپورٹنٹ فریق ہیں. خون ہمارا بہا ہے, ہمیں اعتماد میں لیا جانا چاہیے, ہم سے پوچھنا چاہیے. ہمیں تو یہ پوزیشن نظر آ رہی ہے اور اسی وجہ سے ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں کہ جیسے کوئی کلیمنسی ان کو دی جا رہی ہے, کوئی عام معافی, کوئی اسپیشل قسم کا ٹریٹمنٹ, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جس طرح سہولت مرزا کو جیل کی پانسی کوٹری سے انہوں نے اس کا انٹرویو کیا, لیکن سہولت مرزا کو پھانسی ہو گئی, پھر سہولت مرزا کو آخر میں پھانسی ہو گئی. دس از دا پوائنٹ سر. اس کو جس سچویشن میں پیش کیا گیا اس سے البتہ عبرت لوگوں کو ملا کہ ہاں واقعی, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا وہ, میں میڈیا پہ بالکل بھی اعتراض نہیں کر رہا ہوں. نہیں کریں, آپ کھل کے کریں, اگر آپ ہم نے تو آپ کو لیا ہی اس پہ, کھل کے کریں. ہم تو چاہتے یہی ہے کہ ہمیں چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو, چاہے کورٹ کے ذریعے ہو, چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو, ہمیں بلکہ پوری قوم کو بتایا جائے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں, کیسے ہوا, کیوں یہ سیکیورٹی لیپسز تھے. اور جس طرح سلیم صافی صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کہاں پہ ہے, ویئر از دا اسٹیٹ, ویئر از دیئر ریسپانسبلٹیز, کہاں ہے صوبائی حکومت, کہاں ہے وفاقی حکومت. کیوں مجھے صرف ڈی جی آئی ایس پی آر ہی جواب دے ہے یا سلیم صافی صاحب ہی جواب دے ہے؟ مجھے حکومت پاکستان جواب دے ہے, وہ میری ٹیکس پہ پل رہی ہے, وہ مجھے جواب دے ہے, میرے 148 بچوں کے خون کا جواب وہ دے گی مجھے. پوائنٹ ویل میڈ, پوائنٹ ویل میڈ, پوائنٹ ویل میڈ, پوائنٹ ویل میڈ. میں ذرا سلمان صاحب سے 1 منٹ پوائنٹ. سلمان جی گو ہیڈ, آپ کی انٹروینشن تھی. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج دیکھیں گے تو جو اریسٹ تھا دیٹ واز دا مور امپورٹنٹ نیوز فار دا انٹرنیشنل میڈیا, چاہے وہ احسان اور احسان کا ہو یا نورین لغاری کا ہو. لیکن یہ جو ان کے انٹرویوز بعد میں براڈ کاسٹ ہوئے ہیں اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے اتنی پرومیننٹ کوریج نہیں دی. اس کی پرابلی وجہ یہ ہے کہ جو کنفیشن ان کسٹڈی ہوتا ہے اس کی کوئی ریئل ویلیو نہیں ہوتی. تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جس کو انٹرنیشنل وائرز نے, نیوز پیپرز نے انٹرنیشنل میڈیا کے کوریج دینے اور نہ دینے کی بھی اور وجوہات ہوتی ہیں. مثلا واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائم جب افغان مجاہدین کو مجاہدین تھے تو وہ بھی مجاہدین کہتے تھے, جب وہ دہشت گرد تھے تو وہ بھی دہشت گرد کہتے تھے. ابھی کل تک افغان طالبان کو وہ دہشت گرد کہتے تھے, پوسٹر امریکہ میں چھپتے ہوتے, ایک میں ادھر چھپتے, اب وہ بھی کہتے ہیں. مثلا گلبدین اقمتیار نے بھی 30 ایئرز تک یہ کام کیا ہے. اب افغان حکومت نے اس کو کیا, امریکہ نے اس کو سینکشن کیا, اس کو ریڈ کارپٹ وہ دے رہے ہیں. فیئر یہ ہے سلیم صاحب کہ یہ انٹرویو یا اس قسم کے انٹرویوز جو ہیں ان لوگوں کی دہشت کو ایک مہذب انداز سے پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جس طرح اے پی ایس کے بچوں کے والدین کی, میں کہتا ہوں ان کا تو سب سے زیادہ حق ہے کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو بتا دیا جائے, لیکن اس میں ہر پاکستانی کا حق ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی پالیسی ہو وہ قومی سطح پہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو مل کے بنانا چاہیے. لیکن یہ جو سلیکٹیو اپروچ ہے نا, آج کل میں آسپا بی بی کا پڑھ رہا تھا, ابھی تو خیر وہ بچی ہے, لیکن اس بیچاری کو یہ پتہ نہیں ہے کہ طلعت حسین اور سلیم صافی جب افغان طالبان کی مخالفت کر رہے تھے تو ان کی بہن, ان کی والدہ کے نصیر اللہ بابر صاحب ان کو اپنے بچے قرار دے رہے تھے. پھر جب ان کے والد صاحب اس ملک کے صدر تھے اور اے این پی کی حکومت تھی, اس سے پہلے بھی طالبان نے اے پی ایس کی طرح کئی بچوں کو مارا تھا, اور جب وہ ان کے ساتھ سوات ایگریمنٹ کر رہے تھے اور ہمارے اے این پی اور اس کے وزراء جا کے ان کی قدموں میں بیٹھ رہے تھے, میں اور آپ اس پہ تنقید کر رہے تھے. تو یہ کہ اب جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں, آپ نے اگر ان کے سپرد کیا ہے, یا تو آؤ پارلیمنٹ میں لے لو, اس چیز کو اون کرو, تو پھر اسٹریٹجی. لیکن آپ کا ٹورڈز دی اینڈ, میں سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے, کیونکہ وائنڈ اپ کرتے ہوئے, آپ کا امپریشن کیا ہے کہ کیا
احسان اللہ احسان کے لیے کوئی خاص قانونی جو ہے رستہ تو نہیں نکالا جا رہا؟ آپ کا امپریشن کیا ہے؟ معلومات ظاہر ہے وہ تو ریاست میرا امپریشن یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ملکی سطح پہ اور قومی سطح پہ سارے ریجن میں گیم چینج ہو رہا ہے. ادھر آپ حکمت یار کی ڈیولپمنٹ دیکھیں، ایکس امریکی سفیر کا افغان طالبان کو ایکوموڈیٹ کرنے کے حق میں واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل. لیکن اب حکمت یار کی مثال دیتی ہے تو یہ شبہ جو ہے گہرا ہو جاتا ہے. سر میری گزارش سنیں نا، میری گزارش سنیں. جو میں نے محسوس کیا اور جو لمٹس اس کے بتائے گئے وہ یہ کہ ان کے اب اس دوران 100 کے قریب لوگ اور بھی سرنڈر ہوئے ہیں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان اور سوات میں. تو ملٹری باقی لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے ان کے ذریعے کہ جو لوگ یہاں پہ سرنڈر ہونا چاہتے ہیں وہ آ جائے، اس کے بعد ان کا مستقبل کلیئر نہیں ہے. قانون کے پھندے میں پھنسے گا یا نکل جائے گا. اچھا دوسری بات، مجھے دوسری بات نہ بتا، مجھے امپریشن میں آپ کا امپریشن کیا ہے؟ میرا امپریشن یہی ہے کہ جو اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو 2 چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک تو افغانستان اور را کا جو نیریٹو ہے، ظاہر بات ہے کہ کل ہمارے مذاکرات کاروں کے لیے افغانستان کے پاس ایک اور دلیل آ گئی کہ دیکھ تمہارا احسان اللہ احسان بھی تو یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں یہ ہو رہا ہے. دوسرا شاید ان لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، اس کے بعد اس ریاست کی اور اس فوج کی مرضی ہے کہ وہ ان کے، کیونکہ وہ ان کے کسٹڈی میں. یہ پالیسی انہوں نے وضاحت کری. آپ کا امپریشن بڑا کلیئر ہے کہ نورین لغاری کے انٹرویو کا مطلب یہ نہیں ہے، بالکل مطلب نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ لیجیٹیمائز کر دیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. جہاں پہ ہم یہ بتا رہے ہیں، جس طرح سلمان نے بھی بات کی تھی، میں پہلے یہ خود کہہ چکی تھی کہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کو ہی قصوروار ہم نہیں ٹھہرا رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے. آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر ہم نورین لغاری جس کو خود وہ آ کر بتا رہی ہے، وہ خود اپنے رودات سامنے رکھ رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ کیسے ہوا، کیسے اس جنگل میں پھنسی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ایگزامپل پیش کرتے ہوئے قانون سے قرار دے. میں نے وقت زیادہ لے لیا. ساری یہ جو سوشل میڈیا کی انہوں نے بات کی نا، دیکھیں اس سوشل میڈیا پہ ٹی ٹی پی کا، القاعدہ کا، باقی فرقہ پرستوں کا تمام میٹیریل موجود ہے. یہ احسان اللہ احسان روزانہ اس سوشل میڈیا پہ لوگوں سے بھی مخاطب ہوتا تھا. اس کے لیے دیش کا موجود ہے، ویب سائٹ چل رہی ہے، میں اور آپ چیخ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس کا کچھ کرے. وہ بچی خود اس کے اور میں پروڈیوسر سے یہ اپولوجائز کرتے ہیں، مجھے 1 منٹ اور دیجیے. ٹورڈز دی ویری اینڈ کوئی ایسا سوال جو آپ کے خیال میں آپ کو پوچھنا چاہیے تھا، اب ڈیبیٹ کے بعد پتہ چلا کہ آپ نے نہیں پوچھا، پوچھنا چاہیے؟ نہیں، I think I'm very satisfied. I stand by that interview. ان تمام جو ہے وہ گالیوں اور تمام کرٹیسزم کوئی ایسا سوال جو بہت ساری چیزیں ٹائم لمیٹیشنز کے الگ چیز ہے. میرا تو ہر انٹرویو کے بعد یہ امپریشن ہوتا ہے کہ یہ ہر انٹرویو نہیں ہے، نہیں کہ یہ سوال بھی مجھے پوچھنے چاہیے. کون سا ایسا سوال احسان اللہ احسان سے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا؟ مثلا ایک سوال جو میں نے خلوت سے ان سے پوچھا تھا، وہ جلوت میں مجھے ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ فلاں 6 مواقع پہ احسان اللہ احسان نے مجھے قتل کی دھمکیاں دی تھی اور مجھے یہ کہتے تھے کہ تمہارا تو پورا خاندان اڑے گا. تو کاش میں وہ بھی ان سے پوچھتا کیمرے کے سامنے، تاکہ ان لوگوں کو یہ بھی احساس ہوتا کہ فضل خان صاحب، آپ اگر سوال کرتے 1 یا 2 تو وہ کون سے سوال ہوتے جو ہم نہیں پوچھ پائے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں ایسی کمزور پوزیشن میں ہیں؟ ابھی تو ہم نے فل فلیج پاورز دے دی ہے اپنی آرمی کو، ہم نے فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع بھی کر دیا ہے، تو پھر کیوں وہ سلیم صافی والی بات کہ جناب ان کو ترغیب نہیں؟ احسان اللہ احسان سے کیا سوال کرتے آپ اگر آپ کو پوچھنا ہوتا؟ جی وہ تو میرے خیال میں سوال کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ تو سخت سے سخت طریقے سے پیش آنا چاہیے اور اس کو تو آرمی پبلک اسکول کے گیٹ کے فرنٹ گیٹ پہ لٹکانا چاہیے. یہ ہماری خواہشات ہیں اور یہ ہمارے جذبات ہیں. I have to leave it there. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. انتہائی ڈیبیٹ ہے ناظرین اور آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس میں بہت ضروری تھا کہ تمام جہتوں کو ہم شامل کرتے. چاروں مہمانوں کا شکریہ. اگلا سیگمنٹ ناظرین تیار ہے، بلوچستان آپ کو لیے چلیں گے، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بلوچستان دوبارہ سے دہشت گردی کی زد میں ہے. 3 واقعے تواتر کے ساتھ ہوئے. پہلے بڑا واقعہ جس میں JUI کے مرکزی سیکرٹری جنرل پر حملہ ہوا، شہادتوں کی خبر اور ہم نے انالیسز آپ کو دیا. پھر مستنگ کے بعد اٹیک ہوا گوادر کے اندر، مزدوروں کو شہید کیا گیا، اور آج بھی کوئٹہ کے نواحی علاقے مارگٹ میں دھماکہ ہوا، 2 سے سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے. میر سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ بلوچستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سرفراز صاحب، ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ یکدم آپ کو تواتر سے دوبارہ سے ریسرجنس نظر آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں طلعت بھائی، جن 3 واقعات کا آپ نے ذکر کیا، 2 کو علیحدہ رکھ لیں، بیکاز وہ جو جن کو آپ کے ہاں ناراض بلوچ کہا جاتا ہے اور ہم ان کو
टेररिस्ट ही समझते हैं। 2 वाक़यात तो उनके थे, जो गवादर वाला था और जो आज मार्गरेट का आप जिक्र कर रहे हैं जहाँ FC की गाड़ी को निशाना बनाया गया। जो तीसरा था वो मज़हब के नाम पर जो दहशतगर्दी है, जिसको पूरी दुनिया आज दहशतगर्दी कह रही है, तो वो है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उन 2 का जो है वो तो यकीनन टाइमिंग्स का बड़ा उसमें फैक्टर है, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कि तमाम वज़राए आला के साथ वहाँ पर चाइना में मौजूद हैं और वन बेल्ट वन रोड के उसमें हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है कि ये तासुर दुनिया को देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो एक हमारा इकनॉमिक फ्यूचर है, जो पूरी रीजन को जिसने फ़ायदा देना है, एक CPEC है, उसको किस तरह सबोटाज किया जाए और उस एक्टिविटी को किस तरह हार्म किया जाए। तो एक तो वो है, और उसमें मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह उन मासूम लोगों को शहीद किया गया है, किसी बलोच ने किसी सिंधी को नहीं मारा है, ये तलत भाई दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया है। तो आप सिक्योरिटी का अरेंजमेंट जो आपका था माजरत, वो कारगर साबित नहीं हुआ। आपने दुरुस्त फरमाया पाकिस्तान के शहरी मारे गए हैं, लेकिन जब लाशें गांव में वापस जाती हैं तो आप पाकिस्तान के मारूजी हालात खुद समझते हैं कि किस किस्म का पैगाम जाता है। बलूचिस्तान गए थे नौकरी करने के लिए और मर के वापस आए हैं, उनकी शादियां हुई थी, किसी की शादियां होने वाली है, यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। तो मैं जानना चाहूँगा कि, लेकिन मेरा बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आपने भी डिस्टिंक्शन ड्रॉ की, तो आपके ख्याल में ये दोनों किस्म के ग्रुप्स जो हैं ये क्या आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, अलग-अलग ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, मुमकिन है किसी हद तक किसी स्टेज पे, क्योंकि ये एक 100% श्योरिटी वाली बात है, एज मिनिस्टर इंटीरियर नहीं कर रहा हूँ कि, क्योंकि हमें कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि इनका कहीं मर्जर हुआ है, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गवादर में जो कत्ल हुआ है, आप ठीक कह रहे हैं कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ही दर्दनाक है और पाकिस्तान के फॉल्ट लाइन्स को इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। आप देखें, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं ना कि रॉ और NDS इनके जो हैंडलर्स हैं वो बड़े तरतीब के साथ ये तमाम मामलात को आगे चला रहे हैं ताकि पाकिस्तान के एक और फॉल्ट लाइन में, जो एथनिक फॉल्ट लाइन है, उसमें इजाफा किया जाए। पहले पंजाबीज़ को टारगेट किया जाता रहा, अभी सिंधीज़ को टारगेट किया जाता रहा है, और वो जो लड़का जो बच गया है वो ये कहता है कि मैंने उनको बलोची में कहा कि ये सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। गो के पंजाबियों को मारना भी, मैं तो समझता हूँ कि किसी को भी एथनिक बुनियादों पर मारना जायज़ नहीं है, दहशतगर्दी है, लेकिन उनको पता था कि अभी हम सिंधियों को मार रहे हैं, सो दैट बलोच अकवाम को खुद तो देखिए वो बड़ी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं यूरोप में, और यहाँ पर मासूम लोगों को कत्ल गारत के लिए बलोचों को छोड़ा हुआ है, और इस चीज़ पे भी छोड़ा हुआ है कि बलोच बाकी अकवाम से लड़ पड़ें, खुदा ना खास्ता सिंधी से लड़ पड़े, पठान से लड़ पड़े। आपको मस्तूम का एक सानिया याद होगा जिसमें 20 पश्तूनों को शहीद किया गया था, पंजाबियों को शहीद किया गया। ये मुअस्सर अभी तक क्यों है, बावजूद इसके कि हमने कहा कि कुलभूषण यादव का हमने नेटवर्क पकड़ लिया, वो ऑपरेट कर रहा था, हमने उसका कला कमा कर दिया, हमने डोजियर्स दे दिए, हमने मुसलसल कह रहे हैं कि NDS और हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व है, और बलूचिस्तान का इलाका जो है आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप तो चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, तो ये किस तरह इतने मौसर अंदाज से ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए तलत भाई, 2 चीज़ें, अगर मैं इधर स्टैटिस्टिक्स देना शुरू कर दूं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास कि पहले से हालात बेहतर हो गए और बेहतर होना चाहिए। ये बलूचिस्तान के लोगों ने हमारी जिम्मेदारी दी है, एक शख्स का कत्ल यहाँ पर, उसकी जिम्मेदारी भी हमारे गर्दन में है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बलूचिस्तान की अपनी फजलिटीज़ हैं, बलूचिस्तान के अपने मारूजी हालात हैं। 2 चीज़ों का इनिशिएटिव हमेशा टेररिस्ट के पास होता है, एक तलत भाई टाइमिंग का, एक टारगेट का। तो हमारे जो लूप होल्स रह जाते हैं उनको वो आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पर एक गोरेला वॉर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके आके, अभी देखिए कल जो लड़के आए हैं 2 लड़के आए हैं, हम अभी उस पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी बिठाई है, सेक्रेटरी होम उसको हेड कर रहे हैं और मैं ओवरऑल उसको लुक आफ्टर करूंगा। हम विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज हम ये निकालेंगे कि ये किसकी गलती है। जब एक SOP सेट हो गई थी तो क्यों नहीं लेबरर्स की सिक्योरिटी के लिए लोग बैठे थे। लेकिन ये जरूर है कि हम अपने गिरबान में जरूर झांकेंगे, हम अपनी जो गलती है उसको तस्लीम लेकिन लड़के तो 2 थे, और माजरत के साथ कथा, लड़के तो 2 थे लेकिन मालूमात उनके पास मुकम्मल थी, उनको गाइड करने वाले लोग मौजूद थे। बैक एंड के ऊपर 2 लड़के जब मैदान में आते हैं तो बैक एंड के ऊपर 20 बंदे ऑपरेट कर रहे होते हैं, किसी जगह से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो किसी जगह पर तो उनका कोई एक ऑपरेशनल सेंटर होगा, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि वो मौसर अंदाज से तो चला रहे हैं।
دیکھیں اس موثر کو آپ کہتے ہیں نا، جس طرح ایک زمانے میں فراری کیمپس بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو دنیا کو پتہ تھا، سیکورٹی فورسز کو پتہ تھا، پورے پولیٹیشنز کو پتہ تھا کہ کہاں کہاں پر کس پہاڑ کی چوٹی پہ کس گاؤں میں کس یونین کونسل میں فراری کیمپ ہے. آج میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے کسی کونے میں کوئی فراری کیمپ موجود نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ آ کے 2 کے ٹولے میں، 4 کے ٹولے میں، 6 کے ٹولے میں ایک دن وہاں ہوتے ہیں، ایک دن وہاں ہوتے ہیں. یہ بڑی مشکل جنگ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں آپ کے پورس بارڈرز ہوں، ایرانین بارڈر آپ کا پورس، افغانستان کا بارڈر آپ کے سامنے ہے، اور جتنے یہ مسکرینٹس ہیں، چاہے وہ مذہب کے نام پر جو دہشت گردی کر رہے ہیں، چاہے وہ قوم پرستی کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں، دونوں کا نہ مذہب والے کا مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق ہے. وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اسٹیٹ پیٹرنیج وہاں پہ موجود ہے، وہاں پر ان کے کیمپس موجود ہیں، ٹریننگ موجود ہے. صرف یہاں پر آنا ہے، اور ظاہر ہے وہ بھی لوکلز ہیں، کوئی باہر کے لوگ تو نہیں ہیں کہ ان کو راستے نہیں پتہ ہوں گے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ آج سیکورٹی فورسز کے کیمپس کہاں پر ہیں. تو یہ اسٹرائک کرنا ظاہر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے ان کے لیے، لیکن ہم نے مشکل بنا دیا تھا. آج آپ دیکھیں کہ اتنے عرصے بعد وہ یہ مینج کر پائے ہیں، جبکہ ان کی یہ کوشش تو فرام دا ڈے فرسٹ ہوگی. آپ کو پتہ ہے جب سی پیک کا پہلا کانوائے آ رہا تھا تب انہوں نے کوشش بہت کی ہوگی، اور بہت سارے اس طرح کے ایونٹ جو انٹرنیشنل ایونٹ میں سمجھتا ہوں، میں بالکل آپ کی بات سمجھتا ہوں. بدقسمتی سے ٹائم اور ٹائمنگ جو انہوں نے چوز کی ہے، وہ کیلنڈر میں وہ ڈیٹ چوز کی ہے جب پاکستان کو دنیا بھر کے سامنے بتانا تھا کہ ہم کتنے مستحکم ہیں. ہمارا کیس کو خراب نہیں ہوا لیکن دھچکا ضرور ہے. I have to leave it there سرفراز صاحب for shortage of time. Thank you very much for being with us ناظرین. میر سرفراز بگٹی، وزیر داخلہ بلوچستان، ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان بنانے والوں کی بھی بات کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. آئے ناظرین، چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف. اہم نقطے کا تعلق پاکستان بنانے والوں سے ہے. پاکستان کے اندر جو والنٹیئرز ہیں، رضاکارانہ طور پر جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کی تعداد 50,000 کے قریب ہے. 78% آبادی کا جو حصہ ہے وہ ڈونیشنز دیتا ہے، اور ڈونیشنز کا جو حجم ہے وہ انکریڈبل 650 ارب روپے ہے، یعنی تقریباً 6.5 بلین ڈالرز. بہت بڑی رقم ہے. لیکن پچھلے دنوں پاکستان بھر سے ایک برٹش کاؤنسل کے تحت چلنے والے پروگرام کے ذریعے اسٹوڈنٹس آئے یونیورسٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، جو رضاکارانہ طور پر اپنا وقت دیتے ہیں کمیونٹی کو. میں نے ان لوگوں سے بات کی اور یقین مانیے دل خوش ہو گیا کہ کیا جذبہ ہے، اور اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں اور کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں. ایک دن نہیں کرتے، سال ہا سال کرتے ہیں. آئیے وہ مناظر بھی دیکھتے ہیں جب ہم نے ان سے بات کی. ان کے پروجیکٹس بڑے دلچسپ ہیں، صرف لوگوں کے ساتھ جا کے پوچھتے نہیں ہیں کہ ہاں جی کیا آپ کا مسئلہ ہے، باقاعدہ ان کو معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر اور سیاسی طور پر اویئرنیس بھی دیتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں. آئیے آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں جو از خود کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. پروجیکٹ کیا ہے؟ بریک فری. اٹس اباؤٹ ڈیورسڈ ویمن، طلاق یافتہ عورتیں، وہ عورتیں جن کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے، وہ عورتیں کہ جب ان کو ان کی فیملی ڈسون کر دیتی ہیں، گھر سے نکال دیتی ہیں، صرف طلاق یافتہ ان کے اوپر لیبل لگا ہے. آپ کیسے کام کرتے ہیں اس کے اوپر؟ سر، ہم نے انیشلی سپورٹ گروپ آرگنائز کیے، ان کو ہم نے اپروچ کیا، ان سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کروائیں عورتیں، ہم نے ان کو جا کے سپورٹ فراہم کی. اس میں ہمارے ساتھ پروفیشنلز انوالو تھے، سائیکالوجسٹ. اور ایک کتنی ڈیوریشن کا آپ کا ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ؟ سر 1 سال ہو گیا. ہم نے یہ فیبرری 2016 میں شروع کیا تھا، اور یہ اب تک کی ہماری پروگریس ہے. اس میں ہم انشاءاللہ ایک ریسرچ آرٹیکل بھی پبلش کریں گے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہی نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کتنی عورتیں ہیں جو ڈیورس سٹیٹس ہے. ہم سے کہا گیا آپ تحصیل سے تحصیل جائیں اور ڈاٹا کلیکٹ کر لیں اور جو آپ کو مل جائے گا. لیکن پھر اس میں بائس ہوگی کیونکہ سب خلا کے لیے اپلائی کرتے ہیں. ڈیورس کے لیے بڑھ کے ہمارا یہ بھی میسیج ہے کہ عورت اینڈ مرد ایکول اسٹینڈنگ پہ ہونے چاہیے، بیکاز وی سی وومن ایز بلانگنگ ٹو اے مین. پہلے وہ ابا کے ساتھ اس کا نام جڑا ہوتا ہے، پھر اس کی اپنی شناخت ہونی چاہیے. اچھا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ سر بیسیکلی ایکٹیویزم کے تھرو ہم نے ایک فارم ڈیولپ کیا ہے دی ینگ ریفارمرز گلگت بلتستان کے نام سے، کہ جس کے تھرو ہم جو انڈر پریولیج ایریاز کے ریموٹ ایریاز کے اسکولز ہیں وہاں پر ہم بچوں میں جاتے ہیں اور ایکسٹرا کریکولر کے تھرو ہم ایجوکیشن ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے ہم ٹریننگز وغیرہ کرواتے ہیں، اور یہ ہم نے سر کیمپنگ کے تھرو بھی یعنی کہ ایجوکیشن کو یعنی کہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور بچوں میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. نتیجہ کیا سر اچھا کام ہے سر، کیونکہ سر بچوں میں اپارٹ فرام ایجوکیشن وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سارا دن پڑھاتے جائیں گے تو وہ بور ہو جاتے ہیں.
لیکن ہم ایجوکیشن میں ایکسٹرا کریکولر ٹائپ کی ایجوکیشن اگر انٹروڈیوس کروا دیں, گیمز ایجوکیشن اس طرح کی, تو بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور الٹیمیٹلی ان کے اندر وہ انکریج ہوں گے کہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کی طرف بھی جائیں. Our project name is Maps 2.0 and it focuses on small businesses which are home based and which have no identity on the internet. کہاں پہ کرتے ہیں آپ؟ یہ ہم پشاور میں کر رہے ہیں. یس سر. تو پشاور میں ہم جب اسمال بزنسز ہوتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ان کی انفارمیشن وہ لیتے ہیں, گوگل میپس میں ان کو رجسٹر کرواتے ہیں کیونکہ ان کو انٹرنیٹ پہ ایڈورٹائزمنٹ ملے. آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں کون سا بزنس کہاں پہ ہے؟ مطلب جو لوکل لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس جو پڑھی لکھی عوام ہے ان کو بھی پتہ چلے کہ مطلب کوئی چیز اویلیبل ہے. اب فار ایگزامپل کوئی ڈسپینسری ہے, کوئی جانا چاہتے ہیں, مطلب کوئی آئے اور وہ اپنے فون میں چیک کر رہا ہو اور اس کو وہ رجسٹر نہ ہو گوگل میپس پر, تو اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر کچھ ہے. تو ہم جاتے ہیں, ہم اس کو رجسٹر کرواتے ہیں. اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو؟ جی, ہم لوگوں کے پاس سکسیس سٹوریز بھی ہیں. آڈینس ہمیں بہت زیادہ ملی تھی اور ہم سے شاپ کیپر کرتے کرتے اپنا بزنس تو نہیں شروع کر لیں گے, مجھے اچھی بات ہوگی. ہاں, اگر اس کو ہم لوگ انٹرپرائز میں چینج کر لیں تو سر ہم وہ سکھانے والے فیز میں, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا کہ مطلب ہم کیا کر رہے ہیں. سر ہمارا پروجیکٹ جو تھا وہ تھا پیس, ٹالرنس اینڈ ایکٹیو سٹیزن شپ. اور یہ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ یہ سر ہم لوگ KPK میں کر رہے ہیں. KPK تو بہت بڑا ہے نا. یہ سر پشاور اور اس طرح کے مردان میں جو دور ایریاز ہیں ان میں ہم لوگ کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے ڈفرینٹ اسکول میں وزٹ کیا, جس طرح سر اگر ہم لوگ دیکھیں ریسنٹ میں مردان میں جو مشال کا جو واقعہ ہوا تھا, تو یہ بھی یہی کہ ہماری سوسائٹی میں ٹالرنس بہت کرتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کو سر انگیج کرتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے کانفلکٹ جب آئے گی آپ اسے سالو کس طرح کرو گے. کیا بتاتے ہیں ہم لوگ ڈفرینٹ بتاتے ہیں. فرض کر دیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آپ کے پاس لڑ رہا ہے تو آپ نہ لڑو, انسٹیڈ آپ کو یہ چاہیے مارے گا آگے سے. نہیں, ہم لوگ ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہیں. Sir, exactly. We connect them by giving them charts and we create situations for them, like how do you solve this problem through this activity. Yes, like exactly. And secondly sir, ہم لوگ جو کر رہے ہیں ہم لوگ ٹیکنالوجی کے تھرو اپنے کمیونٹی پرابلمس کو بھی سالو کر دیں کہ ہم لوگ اس رسپانسبل سٹیزن شپ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک ایپ بنایا ہے, دیٹس نون ایز مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر سسٹم. اس میں ہم لوگوں نے ایون اینڈرائڈ ایپ بھی ہماری موجود ہے. اس میں کیا چلڈرنس کی ساری ویکسینس کی ڈیٹیلس ہوں گی. پیرنٹس کو ہم لوگ نوٹیفائی کر سکیں گے کہ آپ کے جو بھی بچہ ہے تو اس کی یہ ڈیٹ ہوگی, آپ لوگ فلانے ڈیٹ پر آپ کو جانا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا پروجیکٹ تھا ایمیلیوریشن آف رورل اسٹوڈنٹ. ہم لوگ بیسکلی دیہات وغیرہ گئے تھے, سندھ کے انٹیریئر جہاں میرے بہت ریموٹ ایریاز ہیں, وہاں ہم نے دوسرے اسٹوڈنٹس کو کہاں گیا. ہم لوگ ڈھامرا گئے تھے ڈسٹرکٹ لاڑکانہ میں, اور اس سے آگے ایک اور گاؤں ہے اس کا نام میں یاد نہیں آ رہا, چھوٹے سے تھا. تو ہم لوگ وہاں گئے تھے بیسکلی دوسروں کو موٹیویٹ کرنے, ان کو بتانے کہ آپ کے پاس اور بھی آپشنس ہے بسائڈس پولیس مین اور آرمی مین, آپ اور بھی چیزیں مثلا کیا آپشنز آپ ان کو بتاتے ہیں؟ مثلا ڈھامرا میں جا کے آپ نے کیا بتایا ان کو, کیا کریں؟ فار ایگزامپل یوزلی ہوتا کیا ہے کہ گاؤں میں بچوں نے ایگزام فیل کر لیا تو دے ہیو نو آپشن ٹو تھنک بیونڈ فیلئر. کوئی کارپینٹری میں لگ جاتا ہے, کوئی اور کام کر لیتا ہے, دے ڈونٹ کنٹینیو دیئر اسٹڈیز فردر. سو آر موٹیو واز کہ ہم انہیں بتائیں کہ کون کون سے پروفیشنز ہیں بیانڈ دا مین اسٹریم پروفیشن. بس بتائیں نا, مجھے ہی بتانا ہوتا ہے, میں نے پروفیشن تبدیل کرتا ہوں. ٹیچر ہے, بچوں کو وہاں یہی پتہ ہے ٹیچر ہوتا ہے, انجینئر ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے. ہمارے پاس اور بھی بہت چیزیں ہیں, آپ لٹریچر پڑھ سکتے ہیں, آرٹس کی طرف جا سکتے ہیں. دس از سم تھنگ آپ کے اندر کا جو اسکل ہے یو ہیو ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ. جی بتائیے کیا کرتے ہیں آپ؟ سو وی آر اسٹوڈنٹس آف انگلش لٹریچر, انسٹیٹیوٹ آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر. Our project is Keep Clean, Keep Green and the Awakening of Dream. In this project, we've conducted awareness seminars and along with them Awakeners. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ لوگوں کو جگاتے ہیں, اٹھو اٹھو سویرا ہو گیا. Sir, we are just working on their minds. وہ ڈسٹبنس ایسے ہی کچرا پھینک رہے ہیں تو they don't know how to use ڈسٹبنس. ڈسٹبن میں کچرا پھینکے, پلانٹیشن کو ان کو بتایا. ڈسٹبن ساتھ لے کے جاتے ہیں آپ؟ سر ڈسٹبن ہم نے پلانٹ کیا ہے, انسٹال کیا ہم نے, بہت انسٹال کیا یونیورسٹی میں. اور وہ استعمال ہوتی ہیں کہ استعمال ہوتی ہے؟ ڈسٹبن ہی لے جاتا ہے. سر ڈسٹبن شروع میں لے گئے, شروع کے اندر ہمارے ڈسٹبن بھی لے گئے تھے, لیکن بعد میں ہم نے لوگوں کو اویئر کر باندھ دی. مقامی سولوشن تو کرتا ہے یہ باقی اس کے بعد ہم نے ٹریز نہیں لگاتے ہیں. دیٹس ویری گڈ. سر یہ پروجیکٹ دراصل ہم نے بنایا ہے ری یوز اول ٹائرز. یہ وہ ٹائرس ہیں جو کہ اسپیشلی پروٹیسٹ وغیرہ میں یا بٹیوں وغیرہ میں جلائے جاتے ہیں, جس سے آپ کے گلوبل وارمنگ پہ ایک بہت بری اثر پڑتی ہے. اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ان ٹائرس کو ہم ایک نیو لک دے رہے ہیں, اسپیشلی ان فیمیلس کے لیے, خواتین جو کہ بلوچستان میں گھروں سے باہر, یس سر, وہ گھروں سے باہر نہیں آ سکتے. یہ سوفا ہے, آپ اس پہ کمفرٹیبلی بیٹھ سکتے ہیں سر. آپ ان پہ بالکل اچھے سے بیٹھ سکتے ہیں. یہ تو I should put this in my studio. Right sir. یہ بہت کمفرٹ. اس سے ہم لوگ کافی جو ہمارے لوگ ہیں نا, کبھی پروٹیسٹ میں ہم لوگ اس کو جلاتے ہیں, کبھی ہم لوگوں کو ایسی جلاتے ہیں. آپ پیچھے کی تصویریں دیکھ رہے ہیں
اس کو ہم لوگوں کے ہم نے کہا کہ انوائرمنٹ کو خراب ہونے سے اچھا بہتر یہ کہ ہم اس کو منفی استعمال ہو رہا ہے اس مثبت آپ دیکھیں پکنکس پہ جب آپ جاتے ہیں جیسے آپ مختلف سامان بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں، اس کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سر یہ ہماری کمیونٹی کی جو خواتین ہیں وہ بناتی ہے اس کے اوپر جو ٹریڈیشن وہ کرتی ہے، تو ان کو جو 60% اس کا ریونیو جو وہ جاتا ہے وہ پروفٹ وہ باقاعدہ بیچتے ہیں کیا؟ ہاں بالکل بیچتے ہیں، ہم لوگ بیچتے ہیں باقاعدہ. ویری گڈ، اٹس ویری کمفرٹیبل ایگزیکٹلی، زبردست. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں آپ کو یہ ہم لوگ نیوز لیٹر ٹی وی ٹار سے بنا ہوا ہے، نیوز پیپر ہولڈرس کے لیے، اور آپ کر سکتے ہیں. بہت اچھا، گڈ جاب، دس از ویری پروڈکٹیو. Basically our project is to create a cheap water filter using recycled materials. اچھا، We have used corn سر ہم cob and کیمیکل plastic انجینئرنگ bottles. ڈپارٹمنٹ کے ہیں، تو ہم نے ٹیسٹ وغیرہ سارے ہمارے پاس کیے ہیں اور ریسائکل کیا ہے بوٹلس کو بھی اور کون کو. اچھا مجھے ذرا سمجھائیں کیونکہ میں نان ٹیکنیکل آدمی ہوں، مجھے کچھ تبھی میں جرنلسٹ ہوں، نان ٹیکنیکل. سر ہم سلم ایریا پہ گئے، وہاں پہ وہ بندے پانی پونڈ سے یا ویل سے پیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس پانی کو ہم نے کلین اپ کرنے کے لیے ایک فلٹر بنایا. یہ سر اس کی پکچرز ہیں. یہ پیٹ بوٹلز جو ریسائکلڈ ہیں ان کو ہم نے کٹ کر کے اس میں سر یہ ہم نے اس کا لارج کون سائز، میڈیم اینڈ اسمال، اس کو کٹ ڈاؤن کر کے اس سے ساری مٹی وغیرہ اسی میں بیٹھ جاتی ہے اور پانی اس کو ایٹ دا لاسٹ صرف کارن کاپ ہے اس کو ہم نے یوز کیا ہے. ویسے جیسے بندے علم یوز کرتے ہیں یا دوسری چیزیں یوز کرتے ہیں، اور یہ پانی جو ہے وہ پینے کے لائق بن جاتا ہے، جسٹ لائک فلٹر ہو جاتا ہے. بٹ ڈز اٹ ٹیک دی بیکٹیریا آؤٹ؟ نہیں سر، اس کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اس میں دوسری چیزیں لیکن اس سے بہت بہتر ہوتا ہے. یس سر، مطلب آر او پلانٹ کا ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس میں 500 کا اور خرچہ کر لیں. تو ناظرین یہ ایک جھلک آپ نے دیکھی. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم میں سے اور لوگ از خود یہ کام کریں اور ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو جو پاکستان کو اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں. ہر فرد اس ملت کا ستارہ بن سکتا ہے اگر وہ رضاکارانہ طور پر کام کرے. صرف محنت کی ضرورت ہے اور توجہ کی ضرورت ہے. یہ بچے ہمیں دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کو بنانا کیسا ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.